बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोगीस अली। आपने देखा होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया और तमाम हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बहस चल निकली है और उसके ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हामिद मीर साहब इसमें सबसे आगे हैं और हामिद मीर साहब ट्विटर पर भी एक उन्होंने कैंपेन का सिलसिला जारी रखा हुआ है और वो हर जगह पर मौलाना तारिक जमील साहब को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। हालांकि मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उन्हें पता था कि अगर वो ये सब मामला ख़त्म नहीं करेंगे तो लोग उन पर बिला वजह की तनकीद करते रहेंगे। और उन्होंने कहते हैं कि जो बंदा माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला ने कहा है और हदीस शरीफ है आई थिंक, कि अगर आपकी शान में या इज़्ज़त में कमी हो तो जब आखिरत का दिन होगा तो जो आपकी इज़्ज़त में कमी हो तो वो मुझसे ले लीजिएगा। तो हमने देखा है कि तारिक जमील साहब को लेकर बहुत ज़्यादा एक इशू क्रिएट किया जा रहा है और तारिक जमील साहब से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लोगों को उनके अकायद से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस वक्त अकीदे का मामला नहीं है। इस वक्त एक बात है जो उन्होंने कही कि मीडिया पर झूठ बोला जाता है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। मैंने एक अपना सलीम साफ़ी साहब का एक क्लिप था जो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया और उसमें लिखा कि ये सलीम साफ़ी साहब जो हैं ये इतराफ़ खुद कर रहे हैं कि मीडिया पर झूठ बोला जाता है। इसी तरह से बहुत से लोग हैं, उन्होंने कई बार अपना इतराफ़ भी किया है कि मीडिया पर झूठ बोला जाता है और इसमें कोई किसी को शक ही नहीं है कि मीडिया पर झूठ नहीं बोला जाता है। अगर झूठ ना बोला जाता होता तो हम जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं या दीगर लोग हैं वो कितनी बार बता चुके हैं कि ये आपने झूठ बोला, जो आज तक सच भी साबित नहीं हुआ और उसकी माफ़ी भी नहीं मांगी गई। सलीम साफ़ी ने भी खुद तारिक जमील साहब को अपने प्रोग्राम में बिठा कर ये कहा कि मीडिया पर झूठ बोला जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे, उसके ऊपर उनका प्रोग्राम भी पड़ा है। वैसे मैंने ट्विटर पर उसका एक छोटा सा क्लिप है 14 सेकंड का, वो भी मैंने शेयर किया है। अब तारिक जमील साहब ने तो माफ़ी मांग कर जो अपना मामला है वो अल्लाह ताला की बारगाह में छोड़ दिया है। ये इंसान या ये लोग उन्हें ना माफ़ कर सकते हैं, ना ही ये मामला है, ये तो अल्लाह ताला और उनका मामला है। उन्होंने इस सारी बहस से निकलने के लिए उन्हें पता था कि ये मेरी ज़ात को तो तनकीद बना रहे हैं, साथ साथ जो उनकी एक प्रीचिंग है जो वो बयान देते हैं उसके ऊपर भी डैमेज कर रहे हैं कि लोग, क्योंकि उनका एक बहुत ज़्यादा वर्क है एक प्यार मोहब्बत बांटने में और ख़ास तौर पर एक अच्छे मुबल्लिग हैं, बहुत दीन की तरवीज़ करते हैं और कितने लोगों ने उनसे मुतासिर होकर अपने दिल जो हैं वो तब्दील किए हैं। बड़े बड़े लोग हैं, मैंने देखा है कि उनके कदमों में बैठे होते हैं और उनसे दुआ ले रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है किसी शख्स पर। आप उससे अपने अकायद की बुनियाद पर तो नफ़रत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उनका एक अच्छा काम है उसमें तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आमिर खान साहब के जो बॉलीवुड के आमिर खान जो एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, मैं उनकी ख़ुद रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी आपको शायद उससे इख्तलाफ हो, लेकिन मैं उनकी अदाकारी का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और उनकी अदाकारी को पसंद करता हूँ। तो वो जो तारिक जमील साहब के बारे में बात कर रहे थे वो उनसे बात भी करते हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात भी की मदीना शरीफ में, मक्का में की उन्होंने। तो जिस बंदे के पूरी दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके फ़ैन्स हों, तो उस शख्स के ऊपर इस तरह का कीचड़ उछाकर ये एक कोशिश की जा रही है कि उनकी ज़ात को डैमेज किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब से जो कल भी मुलाकात हुई यूट्यूबर्स की, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह हक़ है और सच जो है वो हमेशा बाजी ले जाता है, झूठ जो है वो नहीं बिकता। तो मौलाना तारिक जमील साहब के जो मामलात हैं उसमें हामिद मीर साहब ने फिर एक और बात कही। उन्होंने कहा है कि मुझे तबलीगी जमात वालों की जानिब से पैगामात आए हैं, फ़ोन आना शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब का तबलीगी जमात से ताल्लुक़ है ही नहीं। पहली बात यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब का तबलीगी जमात से ताल्लुक़ है या नहीं, इसका फ़ैसला तो हामिद मीर साहब ने नहीं करना। उन्होंने नाम फिर भी नहीं बताए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि उनको जिन लोगों ने फ़ोन किए हैं, क्या वो अपने नाम, तो वो मौलाना तारिक जमील साहब से कह रहे थे कि आप जो हैं बता दें कि कहाँ झूठ बोला गया, किस जगह झूठ बोला गया, सबूत दें। तो अवाम ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि आप नाम ले लेते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं था। बाकी ये है कि मैंने भी
3-4 جگہوں سے کنفرم کرایا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت والوں میں تو بڑا غم و غصہ ہے، اور وہ اس چیز کو لے کر ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک عالم دین پر اس طرح کی میڈیا پر کمپین چلائی جا رہی ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب 1 منٹ کے لیے کہہ دیں تو وہ سارے لوگ باہر نکل آئیں اور وہ احتجاج بھی کریں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کی جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو نا مولانا خادم رضوی صاحب جو ہیں وہ بڑے پسند ہیں، کیونکہ پھر وہ جس زبان میں بات کرتے ہیں تو ان کا پھر مقابلہ کوئی نہیں کیا جا سکتا، پھر یہ خاموش رہتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب تو اس طرح کی جو ہے وہ بات نہیں کرتے۔ مولانا خادم رضوی صاحب ہیں، ان کا پھر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ پھر کس انداز سے بات کرتے ہیں اور کس انداز سے سمجھاتے ہیں، تو میرے خیال سے پھر وہی صحیح رہے گا۔ اس کے بعد جو میں نے بات کی کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ بالکل کنفرم بات ہے اور یہ ایک سچ ہے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے اور بہت سے جگہوں پر جھوٹ بولا گیا ہے جو آج تک سچ ثابت نہیں ہوا۔ حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف اب 1990 والا نواز شریف نہیں رہا اور نہ ہی 1998 والا نواز شریف رہا ہے، اب وہ ملک سے باہر نہیں جائے گا، تو ہم نے انہیں باہر جاتے بھی دیکھا۔ وہ انہوں نے میڈیا پر ہی کہا تھا، 24 نیوز تھا، وہاں پر انہوں نے بھیپر دیتے ہوئے یہ بات کی تھی۔ اگر جھوٹ نہ بولا جاتا ہوتا تو پھر یہ فیک نیوز کا ٹرینڈ کہاں سے آتا؟ پوری دنیا جو ہے وہ فیک نیوز کے بارے میں بات کرتی ہے، فیک نیوز سوشل میڈیا پر چلتی ہے، ساتھ میں ٹریڈیشنل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا جسے کہتے ہیں ہم، وہ ہمارا اس پر بھی چلتی ہے۔ اور حامد میر صاحب کئی بار اپنے کالمز میں ذکر کر چکے ہیں، پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ فیک نیوز جو ہے وہ بڑی بری بلا ہے۔ بلاول بھٹو کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے بھی ایک بیرون ملک میں جو فیک نیوز کے حوالے سے کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ شرکت کی تھی، وہاں پہ بھی کہا تھا کہ ہمارا میڈیا میں ہے کہ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے۔ تو جب یہ سب اپوزیشن والے خود کہہ رہے ہیں کہ فیک نیوز ہے، اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی کہہ دیا، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر تصحیح کی جا سکتی ہے۔ ہاں کچھ لوگ سچے بھی ہیں، کچھ لوگ سچ بھی بولتے ہوں گے، لیکن زیادہ تعداد جو ہے وہ جھوٹ پر ہی مبنی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس میں تو حامد میر صاحب خود بھی اعتراف کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سچے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ حقیقت میں ہمیں جھوٹے لوگ پسند ہیں، جو جھوٹ بولیں، جھوٹ کو سپورٹ کریں، سچ کسی سے سنا جاتا وہ سچ کو پھر ناپسندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ساری چیزیں نظر دوہرائی جائے تو وہ عمران خان صاحب سے ملاقات، ان کی بھرپور سپورٹ کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو کردار کشی ہے، ان کی تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ چل نکلا ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے، وہ دیگر لوگوں سے بھی ملتے رہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ آیا وہ یہ آیا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے جب سے دعا انہوں نے کی ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ اور اگر وہ مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان صاحب کے لیے دعا نہ کرتے یا ان کے لیے کوئی اچھی بات نہ کرتے تو شاید یہ اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کو نہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہوتا۔ اس لیے سب سے جو بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب کے حق میں دعا کیوں کی، ان سے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں، اور ان کو اچھا اور مخلص پاکستانی اور مخلص ایک وزیر اعظم اور مخلص اور سچا وزیر اعظم کیوں کہا جا رہا ہے، دیانتدار انہیں کیوں شخص کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کی سپورٹ نہ کی جائے۔ اب آخری بات جو میں نے میرے تھمبنیل پر بھی ہے کہ حاسدین میں اضافہ ہو گیا ہے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد، تو بہت سے جگہوں پر ہمیں معلومات بھی مل رہی ہیں، لوگوں میں ایک کھلبلی مچ گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کل کے بچے جو ہیں یہ جا کے عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہے، حالانکہ وہ خود بڑے بڑے جہازوں میں سفر بھی کرتے رہے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پر بھی جاتے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا اور کھابے بھی لگتے رہے، سب کچھ بھی ہے۔ ہم نوجوان سب اپنی محنت سے گئے ہیں، کسی کا کوئی نہیں ہے اس میں، عمران خان صاحب کے پاس ملاقات کے لیے گئے ہیں تو ہر کوئی اپنی محنت کر رہا ہے، محنت کی وجہ سے گئے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، انسان محنت کرے تو وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم سب محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کی عزت افزائی کی اور یہ ایک ملاقات کا بہانہ ہو گیا، اور یہ ملاقات کوئی پہلی نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہوگی، انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور یہ لوگ جو ہیں وہ جلتے رہیں گے۔ تو اس میں ہمیں جو ہارون رشید صاحب نے کہا ہے، وہ انہوں نے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ چاپلوس ہیں اور یہ چاپلوسی کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ان تک یہ پیغام کس نے پہنچایا ہے۔ مجھے جو لگ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے، اور میری رائے ہے کہ ان تک کسی نے غلط انفارمیشن پہنچائی ہے چاپلوسی والی، اور انہوں نے پروگرام میں بیٹھ کر کہہ دیا ہے، اور وہ حسد کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ حسد میں ہی آتا ہے کہ آپ اگر خود ملاقاتیں نہیں کر رہے اور کوئی ملاقات کرنے چلا گیا ہے تو آپ حسد کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ چاپلوس ہیں۔ مولانا ہارون رشید صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اور جو پروفیسر رفیق اختر صاحب ہیں
یہ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ان کو اپنا رہبر بھی مانتے ہیں، تو شاید یہ ان سے سیکھ لیتے تو کچھ اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے ان سے بھی نہیں سیکھا۔ پروفیسر رفیق اختر صاحب ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ان سے کم سیکھ لیتے تو اس طرح کی بات ہرگز نہ کرتے۔ ہم بہت عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن اس طرح کی بات آپ کی عمر بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ان نوجوان یوٹیوبرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک ناانصافی ہے۔ آپ کو لازمی، چاہے آپ کو کسی نے فیڈ کیا یا نہیں کیا، یا چاہے آپ کی رائے ہے، لیکن اس طرح اگر آپ پروفیسر رفیق اختر صاحب سے یہ بات پوچھ لیتے تو شاید وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دیتے، کوئی نہ کوئی چیز لازمی بتاتے۔ لیکن افسوس ہوا آپ کی اس بات پر، بہت زیادہ افسوس ہوا، تمام یوٹیوبرز کو افسوس ہوا کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یوٹیوبرز پر تو تنقید کی ہے، اب انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو کلمات کہے ہیں وہ میں یہاں پہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اب ایک بات ہے کہ اگر ہارون رشید صاحب آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ نے جو جیسے کہا ہے کہ ہم بھی مولانا طارق جمیل صاحب کو ننگا کریں گے، ان کے خلاف باتیں لے کر آئیں گے، تو آپ لے کر آ چکے ہوتے اور آپ کو لے کے آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ بلیک میلنگ ہے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم آپ کو کچھ نہ کہیں۔ اگر آپ کے پاس مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے کوئی باتیں ہیں تو آپ آن ایئر کریں، آنر کرنا چاہیے۔ یہ کیا کہ آپ نے یہ باتیں کہی نہیں ہیں، اور جب انہوں نے کوئی بات کہی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ یہ تو بلیک میلنگ کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم بھی چیزیں لے کر آئیں گے، تو ذرا آپ بھی لے آئیں، لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے اور ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور جو لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ بہت معمولی تعداد ہے، بہت معمولی تعداد ہے۔ تو اس سے بھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے اور کس کو وہ اپنا بہتر رہبر مان رہی ہے۔ تو بہتر ہے کہ اگر آپ بلیک میلنگ کا نام لے رہے ہیں، اگر آپ ان کی چیزوں کا نام لے رہے ہیں تو آپ آن ایئر کریں اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا کیا رد عمل آتا ہے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔